बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ बीट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाद ज़ैदी। नाज़रीन, मुल्क में जारी बहरान के खात्मे का सफ़र आज शुरू हो गया है। आज कल अदम तंजीम और हुकूमत के दरमियान मामलात को खुश उसलूबी से हल करने का मुआहिदा तय पा गया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने इस मुआहिदे का ऐलान किया है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा है कि इस मुआहिदे के मुस्बत नताइज सामने आएंगे, जबकि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हुकूमत ने इस मसले को ताकत के बजाय बातचीत से हल करने को तरजीह दी है। इसके अलावा नाज़रीन, PDM ने पंजाब के शहर डेरा गाजी खान में जलसा किया है और इस जलसे में मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरियम नवाज़ के बजाय मियाँ शहबाज शरीफ ने शिरकत की है। बड़ा धुआंधार उन्होंने खिताब किया है। क्या अपोजिशन के ये जलसे हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी तहरीक में तब्दील हो सकते हैं या फिर ये ख़ुद को ज़िंदा रखने की महज एक सादा सी कोशिश है? इसके अलावा महंगाई के बेकाबू जिन के हवाले से भी आज के शो में बात होगी और आज के शो में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तज़कियाकार जनाब इरशाद भट्टी साहब, मुस्लिम लीग नून से जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हलीम आदिल शेख साहब भी हमारे साथ गुफ्तगू का हिस्सा होंगे। तो इरशाद भट्टी साहब, सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। आज PDM ने जनूबी पंजाब के शहर डेरा गाजी खान में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी जलसा किया है। इस वक्त महंगाई हुकूमत के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हुई पड़ी है। क्या अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक बनाने में कामयाब होती नज़र आ रही है आपको? और आज का ये जलसा वसीम अकरम प्लस के ज़िले में और जरताज गुल साहिबा के हल्के में हुआ है। पहली बात तो ये है कि अपोजिशन पे बात कर लेते हैं कि जितनी कागज़ों पर मजबूत अपोजिशन ये थी, उतनी ही ये पिछले 3.25 सालों में कमज़ोर, तितर बितर, कंप्रोमाइज़, डीलों ढीलों वाली और झूठ और मुनाफकत में घिरी अपोजिशन नज़र आई। अच्छा, इनका कोई नज़रिया एक नहीं था, कोई एजेंडा एक नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था। यानी इस अपोजिशन का आप पहले दिन से झूठ और मुनाफकत का हाल देखें कि ये सब कुछ जाली है, ये मैंडेट जाली है, ये असम्बलियाँ जाली हैं और फिर ये इन्हीं असम्बलियों का हिस्सा बन गए। और दूसरी बात, उसके बाद 26 नुकात, कई APCs रहबर कमेटियाँ, कई APCs मीटिंग्स, कई जलसे, कई जलूस, और फिर इनका ख्याल था कि खलाई मखलूक यानी फ़ौज को इन्होंने खलाई मखलूक बना दिया। अच्छा, रोज़ और गुजरांवाला जलसे में जो नवाज शरीफ साहब ने जो हाल किया, यानी एक मफरूर, इश्तिहारी और मुजरम लंदन से बैठकर जमहूरियत के लिए वो गुजरांवाला जलसे और उसमें क्या कर रहा था। और शुरू पहले दिन से कि ये खलाई मखलूक है, ये सिलेक्टर्स हैं, इन्होंने सिलेक्ट किया, इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया। फिर ये इसी अपोजिशन ने मिलकर एक्सटेंशन का वोट दिया। दूसरी मुनाफकत, फिर जब बात नहीं बनी, जब ज़ुबैर साहब मिले आर्मी चीफ से और आर्मी चीफ ने उनको कहा कि आप अपनी जो सियासी मुकदमात हैं वो पार्लियामेंट में लड़ें और जो अदालती कानूनी है वो अदालत में लड़ें, तो उसके बाद फिर ये फ़ौज बुरी हो गई, फिर ये चढ़ाइयाँ शुरू, फिर गुजरांवाला जलसा, फिर कराची, फिर कोयटा, फिर क्या क्या ज़बान इस्तेमाल नहीं हुई, क्या क्या कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद कभी मरियम नवाज साहबा का ट्विटर खामोश, कभी बोल पड़ना, कभी लेफ़्ट, कभी राइट, यानी कभी सुना है कि शहीदों और गाजियों की फ़ौज आपको हो सकता है, आप खुद भी इन्हीं की पैदावार हैं, इन्हीं के। यानी मुझे तो अपने जो फ़ौजी डिक्टेटर्स हैं उनसे दुख ये भी है कि एक तो हमें कोई 1 नंबर डिक्टेटर ना मिला। हर कोई जमहूरियत, अयूब, ज़िया, मुशर्रफ, सारे भाई डिक्टेटर हो, डिक्टेटर रहो, जमहूरियत की तरफ चल पड़े। और दूसरी बात है कि उन्होंने ऐसी नर्सरियां पैदा की नजर आ रही अभी है, तक हम पर मुसल्लत है, मुजाहिमत है, क्या है इस वक्त, क्या चल रहा है? तो मैं उसी तरफ आ रहा हूं। तो ये एक नर्सरियां हम पे मुसल्लत करके चले गए, तो ये कंप्रोमाइज डीलों और ढीलों वाली। अच्छा। और दूसरी तरफ हुकूमत को देखें, हुकूमत जो 22 साल जद्दोजहद के बाद आई, तो और उसके बाद इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने और एक तवक्कुआत का पहाड़, वादे, दावे, नारे, और फिर उसके बाद जो जिस तरह उन्होंने टीम सिलेक्ट की, हर शाख पे साईं बुज़दार बिठा दिया, राइट पीपल फॉर राइट, जॉब नहीं था, होमवर्क नहीं था, वादे, दावे, नारे, हवाई फायरिंग निकली और फिर आवाम एक से एक बुरान में डूबती चली गई। तो ये अपोजिशन जो है तितर बितर और मुंतशिर अपोजिशन हुकूमत के लिए ऑक्सीजन है, और ये कमज़ोर तरीन और बैड गवर्नेंस और बैड परफॉर्मेंस में फंसी हुई
حکومت جو ہے یہ آکسیجن ہے اپوزیشن کے لیے. اچھا عمران خان صاحب کے لیے اپوزیشن مسئلہ نہیں ہے. سب سے بڑی اپوزیشن عمران خان کے لیے وہ خود عمران خان ہے. اور دوسری بڑی اپوزیشن عمران خان صاحب کے لیے مہنگائی ہے. بالکل ہم ہر چوتھے دن ایک ایسے بحران میں چڑے جاتے ہیں. ذرا اپوزیشن کی بات کر لیں, تھوڑی سی نون لیگ کی بھی بات کر لیں. آج کے جلسے میں مریم نواز شریک نہیں ہوئی ہیں بھٹی صاحب, ان کے بجائے میاں شہباز شریف شامل ہوئے ہیں. کیا یہ اسٹریٹجی درست ہے نون لیگ کی؟ دیکھیے ایک تو میرا اوپر میرا ہمیشہ سے یہ سٹانس رہا ہے اور میں ہمیشہ سے اس بات پہ میرا یقین ہے کہ یہ گڈ کپ بیڈ کپ کا کھیل ہے. رستے جدا جدا ہیں, منزل ایک ہے. مریم نواز صاحبہ کا کو بھی ایک ان کی ایک اپنا لائن ہے اور شہباز شریف صاحب کی اپنی ہے, اور دونوں کے جو رستے ہیں وہ جدا جدا ہیں. اوپر نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی ایک کو اتار دیتے ہیں کبھی دوسرے کو, کبھی یہ ایک گھر میں الحمدللہ ساری جمہوریت سمٹی ہوئی ہے. ایک گھر کے 4 فردوں میں ساری جمہوریت سمٹی ہوئی ہے. تو یہ سارا یہ چکر ہے. کہیں ہمیں وہ اتار دیتے ہیں, کبھی وہ اتار دیتے ہیں. جب بات بن رہی ہوتی ہے شہباز شریف صاحب آگے آ جاتے ہیں. لیکن یہ بھی تو بات درست ہے نا کہ یہ دونوں ایک اسٹیج پر کھڑے نہیں ہونا چاہتے. مریم نواز صاحب آگے آ جاتی ہیں. یہ دونوں ایک اسٹیج پہ کھڑے نہیں ہونا چاہتے. یہ بات بھی تو درست ہے نا؟ نہیں, ایک دیکھیے یہاں تک گدی نشینی کا جھگڑا ہو سکتا ہے. اچھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اور جو ایک وہ ہوتا ہے کہ اگلا وزیر اعظم, کیونکہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے 2023 الیکشن میں اور اس جو سیٹ اپ ہے اس میں کوئی سٹیک نہیں ہے. لیکن شہباز شریف وہ سارا ہو سکتا ہے, مگر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نواز شریف صاحب جب تک ہیں یہ سارا گڈ کپ بیڈ کپ کا کھیل ہے. کبھی کوئی کہاں کبھی کوئی کہاں, ان سارا سکرپٹڈ ہے, کاما فل سٹاپ تک سارا سکرپٹڈ ہے. ٹھیک ہے جی. میں مہنگائی کے اوپر بھی بھٹی صاحب ذرا آپ سے بات کروں گا بڑی تفصیل سے, لیکن ذرا جنرل قیوم صاحب سے بھی ان کی رائے لے لیتے ہیں. جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کے شو میں شامل ہونے کے لیے. آج پی ڈی ایم نے احتجاجی جلسہ کیا ہے. جنرل صاحب اس وقت مہنگائی عروج پر ہے, کیا اس طرح کے جلسے سے اپوزیشن حکومت پر پریشر ڈال سکتی ہے کہ وہ عوام کو ریلیف دے؟ اور ہم دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ نون لیگ کی طرف سے مریم نواز اور شہباز شریف مل کر کسی احتجاج یا جلسے میں شریک نہیں ہوتے. کیا یہ اسٹریٹجی کا حصہ ہے یا اختلاف ہے؟ یہی سوال میں نے ارشاد بھٹی صاحب سے بھی کیا تھا, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ سب لوگ ایک ہیں. آپ بتائیں کہ آپ کے حوالے سے یہ اسٹریٹجی ہے یا اختلاف ہے؟ جی فواد, تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو میں ارشاد بھٹی صاحب کو ویلکم کرتا ہوں. ان کو سن کے خوشی ہوتی ہے, وہ جب کلاس لیتے ہیں تو بڑی صحیح کمپریہنسو کلاس لیتے ہیں, اور دونوں کی, حکومت کی بھی اپوزیشن کی بھی. بہت سی چیزیں ان کی ٹھیک ہوتی ہیں. اور جی, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں بڑے ایشوز پہ جانا ہے جو ہمارے لیے وری سم ہے. وہ پہلے اپوزیشن کو لے لیتے ہیں نا کہ ان کا پی ڈی ایم کے اندر ان کو اکٹھا رہنا چاہیے تھا, یہ الگ الگ ہوئے, جس سے اپوزیشن پہ ڈیفینیٹلی اس کی اسٹرینتھ پہ فرق پڑا ہوگا. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ میں پارلیمنٹ کا بھی حصہ رہا ایز اے سینیٹر, تو اپوزیشن جو پارلیمنٹ کے اندر ہے انڈر دی لیڈر آف دی اپوزیشن وہ یکجا ہے. اور پھر آپ یہی کچھ کر سکتے ہیں نا, احتجاج کر سکتے ہیں, آپ پوائنٹ آف ویو اپنا دے سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف سے آپ نے دیکھا کہ تھرو آؤٹ گالی گلوچ اور ڈاکو چور اور واک آؤٹ اینڈ یہ چیزیں ہوتی رہیں, جس سے نہ پارلیمنٹ نے صحیح کام کیا اور نہ چیزیں آگے چل سکتی. حکومتیں ایسے گرتی نہیں ہیں کہ آپ فوراً احتجاج کریں تو حکومت گر جائے, لیکن حکومت کو انڈر پریشر کرتی رہی ہے اپوزیشن. اور ابھی بھی آج دیکھیں ان کا بڑا کامیاب جلسہ تھا اور بہت سی باتیں ہوئیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو حکومت ہے تحریک انصاف کی, یہ جب آئی تھی تو جو لوگ پارٹیوں کے ساتھ الائنڈ ہیں وہ تو شاید ہر پارٹی اپنے مفاد کی بات کرتی ہے, لیکن ہم جیسے جو لوگ قومی سوچ کے بھی حامل ہوتے ہیں, آنیسٹ ٹو گاڈ میں یہ دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کرے یہ ایک تھرڈ آپشن آئی ہے اور یہ کامیابی سے چلائیں تاکہ ملک آگے آئے. حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں, ابھی یہ اپنا پورا ان کا جو مینیفیسٹو میں دیکھ رہا تھا 61 پیجز کا, اس پہ انہوں نے پہلا کہا کہ ہم گورننس کے جو فلاز ہیں ان کو دور کریں گے. اس کے لیے انہوں نے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے جس میں 10 کروڑ لوگ رہتے ہیں, جو کئی ملکوں سے ہنڈریڈز آف کنٹری سے بڑا ایک صوبہ ہے,
اس میں بزدار صاحب کو بٹھا دیا، اور آپ کو گورننس کا خود پتہ ہے، آئی جیز کتنے چینج ہوئے، چیف سیکرٹری کتنے چینج ہوئے، اور آج بھی کیا سٹیٹ ہے وہ آپ کو۔ دوسرا ان کا تھا کہ ہم ڈیٹ کو جو فاسٹ رائزنگ ہے اس کو اگر ہم کم نہ کر سکے تو ہم بڑھنے نہیں دیں گے، اور وہ کر، یہ بھی ان کے مینیفیسٹو کا حصہ ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ بھی اتنا ڈیٹ پورے 74 سال میں نہیں آیا جو ان 3 سالوں میں آیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ انرجی کی پرائسز پہ ہم کنٹرول کریں گے، چونکہ انرجی کا جو سیکٹر ہے وہ فاؤنڈیشن ہوتی ہے کسی بھی اکانومی کی۔ آپ نے وہ بھی دیکھ لیا کہ انرجی کا جو حال ہے، گیس اور تیل کا، وہ کیا ہوا۔ پھر ایس او ایز کا انہوں نے کہا تھا کہ ہم دس وے اور دیٹ وے کچھ کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرانی حکومتوں کی بھی نالائکی ہے کہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں وہ نقصان میں جا رہی تھی، لیکن ان کا سرکولر ڈیٹ جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تو 1100 ارب تھا، اور ابھی 2.5 ٹریلین ہے، یعنی 2400 ارب ہے، اور ایک اسیسمنٹ یہ ہے کہ اگلے چند سالوں میں وہ 4 ٹریلین یعنی 4000 ارب تک چلا جائے گا۔ تو اس کو کوئی بریک تو لگائے نا۔ آج ان کی حکومت ہے، پچھلی حکومتوں کو بھی کریں کہ یہ پالیسی غلط تھی، انرجی پالیسی، سر بجلی مہنگی کر کے اس کو بریک لگانے کی کوشش تو کر رہے ہیں وہ رائٹ کے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ ان کا فلاڈ پروسیس ہے بجلی مہنگی کر رہے ہیں نا، اس کو بریک لگانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، آپ کہہ رہے تھے۔ جی اچھا دیکھیں، ابھی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کے جلسے جلوس ہیں، یہ ان کا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ وہ اپنے طور پہ، مہنگائی مین ایشو ہے، اور مہنگائی صرف مسلم لیگ نون کا یا پی پی کا ایشو نہیں ہے، یہ ہر پارٹی کے، ہر ورکر کو، ہر پاکستانی کو، ایون تحریک انصاف کے ہمارے بچے بھی ضرور افیکٹ ہو رہے ہیں جو انہوں نے ووٹ دیا ہے۔ تو یہ سب کا ایک قومی ایشو ہے۔ اس کے اوپر اگر یہ قابو ڈال لیں، جیسے بھٹی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ حکومت جو ہے اس کی دشمن اپوزیشن نہیں ہے اس حد تک، جس حد تک حکومت خود اپنے پاؤں پہ خود ساختہ دشمن مہنگائی ہے۔ جنرل قیوم صاحب، یہ آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو آ گیا، اور ارشاد بھٹی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی جو سب سے بڑی اپوزیشن ہے وہ اس وقت مہنگائی ہے۔ تو حلیم عادل شیخ صاحب سے بھی ہم گفتگو کر لیتے ہیں۔ حلیم عادل شیخ صاحب، جس طرح جنرل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے منشور بھی پڑھ کے سنایا آپ کا پی ٹی آئی کا، منشور پر عمل درآمد کیوں نہیں کر سکے ہیں آپ؟ جو منشور آپ نے دیا تھا اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوئے؟ چونکہ مہنگائی کے خلاف آپ نے ہمیشہ بات کی تھی، 100 دن میں ہم آ کے تبدیل کر دیں گے، ہمارے پاس بہترین ٹیم ہے، تو اس کی خلاف ورزی کیوں ہو رہی ہے؟ عام آدمی کی زندگی میں بہتری پاکستان تحریک انصاف نے لے کر آنی تھی، کیوں نہیں آ سکی ہے سر؟ شیخ صاحب بہت شکریہ، اور بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ میں محترم بٹی صاحب کی نے جو بات کی اس کا بھی میں بات کروں گا، لیکن میں جنرل صاحب سے ماشاءاللہ سینیٹر بھی رہے ہیں، اسٹیل مل کے چیئرمین بھی رہے ہیں، جرنیل بھی رہے ہیں، تو کوئی ایسا فارمولہ نون لیگ میں دیے جاتے کہ کرونا ہمارے پاس نہ آتا، کووڈ 19 کی وبا ہمارے تک نہ آتی، کوئی فارمولہ ایک دیا جانا چاہیے تھا کہ جو کہ ہمارا منشور میں پہلے سے لکھ دیتے کہ جی کووڈ 19 آئے گا، اس کے آفٹر شاکس آئیں گے، اس کے ذریعے دنیا جہان میں مہنگائی آئے گی، اس کے ذریعے پیٹرول مہنگا ہوگا، کووڈ 19 کے آفٹر شاکس کے اندر جو ہے ہر چیز کے اندر پوری دنیا میں اسی قسم کی صورتحال، جو چیز بھی امپورٹ ہوتی ہے، کنٹینرز کے کرائے بڑھ جائیں گے، ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر اس کے اندر ہمیں بتا دیا جاتا، پہلے کوئی بتا دیتا صاحب، آپ کرونا کی بات کر رہے ہیں، 2020 میں کرونا آیا ہے، 2018 میں آپ کی حکومت آئی ہے، 1.5 سال تو آپ اس وقت بھی حکومت کر چکے تھے نا، مہنگائی تو جب سے ہی شروع ہو گئی تھی شیخ صاحب۔ یہ کووڈ 19 ہے، اور بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ 20 میں ہمارے پاس آیا، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کے بعد اس وقت الحمدللہ چیزیں بہت بہتر تھیں، لیکن آپ دیکھیے کہ اکانومی کو بہتر کیسے کیا گیا ہمارے ساتھ، انڈیا نے کس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا، مس ہینڈل کیا، ان کی اکانومی کہاں پہنچ گئی ہے۔ جرمنی کی آج کل ہی چل رہا ہے، میں اکنامسٹ نہیں ہوں تاکہ میں اس انداز سے میں نہیں بات کر سکتا، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میں اسی سلیس اردو کے اندر بات کر پاؤں گا، وہ فیگرز وغیرہ نہیں دے سکوں گا، لیکن میں جو جانتا ہوں کہ ہمارا پڑوسی ملک جو کہ بڑا زبردست جا رہا تھا اوپر، وہ نہیں ہینڈل کر پایا۔ تو بات یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے دیکھا جاتا ہے کہ اس وقت ٹربل شوٹنگ کیسے ہوئی، اس وقت اس اتنی بڑی وبا کو ڈیل کیسے کیا گیا، اس وقت جس انداز سے ان کو لیا گیا کہ 2.60 کروڑ لوگوں کو کرونا کے اندر بچایا گیا، ایم سی او سی کی پالیسیز، فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان نے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمارا حال کو بھارت جیسا ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ وہ بھی تو پالیسیز تھی نا، فیصلے کیے گئے۔ آپ پڑوسی ملک کی بات کر رہے ہیں شیخ صاحب، پڑوسی ملک کی بات کر رہے ہیں، آج میاں شہباز شریف نے بھی جو جلسہ سے خطاب کیا اس میں ایک تھوڑے سے فگرز آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی
آٹا 38 روپے کا تھا ہماری حکومت میں، آج 85 روپے کا ہو گیا. چینی آج 120 روپے کی ہے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب اگر 1-1.5 سال اور رہتے ہیں تو چینی 420 روپے فی کلو ہو جائے گی. دوائیاں 400% مہنگی ہو گئی ہیں. بنگلہ دیش میں انہوں نے کہا 5% مہنگائی ہے، سری لنکا میں 6% ہے، پاکستان میں 14% مہنگائی ہے. شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ بے بس حکومت ہے، بے بس وزیر اعظم ہے اور کوئی احساس نہیں ہے آپ کو عوام کا. افسوس میں شہباز شریف صاحب بہت، میں اس سے آج بھی انہوں نے کہا اگر یہ نہ ہو تو میرا نام شہباز شریف نہ رکھنا. تو اس وقت فواز زیدی صاحب اگر لاہور میں کسی سے پوچھ لیجئے، میرا خیال ہے بھٹی صاحب شاید لاہور سے معلومات کر لیں گے، 55 روپے کلو آٹا ہے. مطلب افسوس کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، وہ بھی اپوزیشن لیڈر ہے، میں بھی یہاں چھوٹے صوبے کا اپوزیشن لیڈر ہوں، کہ 420 سے آج بھی وہ 420 سے باز نہیں آئے. 55 روپے کے جی آٹا لاہور میں مل رہا ہے اور اتفاق سے انہوں نے ریٹ بھجوا دیے صوبہ سندھ کے، یہاں ہمیں مل رہا ہے 80 روپے کے جی. شیخ صاحب آٹے کے حوالے سے آپ کی بات مان لیتے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں 55 روپے کلو آٹا ہے. چینی بتائیں نا سر، 120 روپے کلو چینی سر، 90 روپے فی کلو والی چینی 120 روپے. وہ بھی 90 روپے کے جی ہے. دیکھیں ایسا نہیں ہے فواد صاحب، آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں کہ آج شہباز شریف صاحب کی میں تو کوئی بھی فیگر، میں تو دیسی بندہ ہوں، سیدھی آٹے کی بات کر دی. انہوں نے کہا 85 روپے کے جی ہے. ارے بھائی ان کو پتا ہو آٹے دال کا بھاؤ، ان کو تو کسی پاپڑ والے کو فون کر دیا ہوگا آٹا پہنچا دو، کسی ریڈی والے کو کہا ہوگا کہ گھی بھجوا دو، کسی ٹی ٹی بوائے کو کہہ دیا ہوگا تیل بھجوا دو. ان کو بات ہے کہ آٹے کا ریٹ، سیدھی سی بات ہے، عام آدمی دے. آج انہوں نے فیگرز دے دی ساری اور پھر انہوں نے کہا میرا نام یہ نہ رکھنا. میں کرتا نہیں اس قسم کی بات، لیکن جب انہوں نے 420 کا ذکر کیا تو جب لیڈرشپ یہاں پہنچ جائے کہ آج لاہور کا ریٹ 1100 روپے کی بوری ہے، چونکہ میں نے جب پچھلے دنوں ایک ہفتے پہلے کمپیریزن کیا، میں نے ہر شہروں سے لیا تو 55 روپے کا آٹا ہے، 90 روپے کی چینی ہے اور الحمدللہ کراپ بھی ہماری بہت اچھی ہوئی ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں مہنگائی ہم جو سستا کر سکتے تھے وہ ہم نے سستا کیا ہے. ہم جہاں ریلیف دے سکتے تھے، آج انڈسٹریز اگر چل رہی ہے دھڑم سے نہیں بیٹھ گئی، اس کی وجہ ہوتی کہ لاک ڈاؤن نہیں کیا، فیصلے کیے. بات یہ کہ لیڈرشپ کا امتحان جب ہوتا ہے کہ جب وہ گزر جائے. اور میں ایک اور چیز، میں بھٹی صاحب محترم کی بات سے، ہماری پہلی گورنمنٹ ہے تحریک انصاف کی، جب پیپلز پارٹی کی محترمہ کی گورنمنٹ آئی تھی 18 مہینے میں فارغ ہو گئی تھی. نواز شریف صاحب یہ نرسریوں میں لگا کر جب لائے گئے تھے، یہ 23 مہینے میں فارغ ہو گئے تھے. ہمیں آپ کہتے ہیں ہم نادان بھی ہیں، ہم ناکام بھی ہیں، ہمیں کام بھی نہیں کرنا آتا. تمام تر ڈیزاسٹرز کے باوجود، تمام تر مسائل کے باوجود الحمدللہ 3 سال ہم اچھے طریقے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور مسائل آئے ہیں. کووڈ-19 کے بعد بہت سارے مسائل آئے ہیں. اچھا جی ٹی روڈ کے اوپر ایک تنظیم نکلتی ہے، پی ڈی ایم الگ نکل آتی ہے، ان کے ویسے ہی مینڈکی کو زکام ہو جاتا ہے، یہ سب نکل پڑتے ہیں. کس جگہ ہمیں فیس نہیں کرنا پڑا. پی ڈی ایم جب کوئی ملک میں پریشانی ہو، افغانستان کا ایشو کھڑا ہوتا ہے، یہ روڈوں پر آ جاتے ہیں. آج مولانا صاحب کیا فرما رہے تھے محترم کہ جی وہ ہم نے اپنے فضائی حدود دے دی ہے، افغانستان پہ حملے کروا رہے ہیں. یہ کشمیر کمیٹی کے ممبر ہوتے تھے، ایک لفظ ان کے منہ سے نکلا ہے؟ یہ اس وقت بھی حکومت ہوا کرتی تھی ان کی، جب سارا کچھ وہاں ہوا ہے. بات یہ ہے الحمدللہ عمران خان صاحب نے فرنٹ پہ آ کے لیڈ کیا ملک کو، جہاں ضرورت تھی. وہ چلے جی، ملک میں مسائل بہت زیادہ ہیں اور ملک کے مسائل کیسے حل ہوں گے ارشاد بھٹی صاحب سے بھی میں پوچھوں گا. اور آج خواجہ سعد رفیق نے بھی یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کی حکومت کو گرانے کی ہمیں لیکن یہ حکومت اپنی مدت پوری نہیں کر سکے گی اور ملک کی حالت ایسی کر دی گئی ہے کہ کوئی حکومت کرنے کو تیار نہیں ہے. ارشاد بھٹی صاحب کی طرف جائیں گے ایک بریک کے بعد. تو پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بھٹی صاحب، خیبر پختونخوا کے ایک وزیر صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ مہنگائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور ان کا بھی آپ نے اپنے ایک کالم میں ذکر کیا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ ایسے بیانات زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہیں؟ اور ابھی کچھ وجوہات حلیم عادل شیخ صاحب نے بیان کیے ہیں کہ کووڈ-19 بھی ہمارے دور حکومت میں آیا ہے، اس کی وجہ سے بھی ہم پرفارم نہیں کر پائے. تو حکومت کے پاس حل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اگر یہی ان کی پرفارمنس رہی تو پھر عام انتخابات میں یہ کیسے عوام سے ووٹ مانگنے کے لیے جائیں گے، جبکہ فیصل واوڈا صاحب یہ کہہ دیتے ہیں کہ 200 روپے بھی پیٹرول ہوا تو عوام خریدے گی اور ووٹ ہمیں ہی دے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ محترم اور قابل احترام حلیم عادل شیخ صاحب چونکہ بہت ایموشنل پی ٹی آئی سے، اور وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں اور مشکل وقت میں کھڑے رہے اور اب بھی کھڑے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں.
اور یعنی ان جیسے لوگوں کو یا کچھ اور لوگوں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ پی ٹی آئی میں ابھی پی ٹی آئی موجود ہے، ورنہ جو حال پی ٹی آئی کا ہو چکا ہے۔ اچھا، آپ نے کہا غلام سرور صاحب نے بہت سارے علی امین گنڈا پور صاحب نے ہمیں مشورہ دیا کہ 9 دانے چینی کے کم ڈالیں چائے کے کپ میں اور 9 نوالے کم کھائیں، اور اس کے بعد غلام سرور صاحب نے کہا تھا گیزر لگژری آئٹم ہے۔ فردوس عاشق صاحبہ فرما گئی تھی کہ 5 روپے کا گٹو 20 کلو یعنی مٹر آتے ہیں، مل سکتے ہیں۔ حفیظ شیخ صاحب فرما گئے تھے 17 روپے کے ٹماٹر کلو ہیں۔ زرتاج گل صاحبہ نے فرمایا تھا کہ یہ جو بارشیں ہو رہی ہیں یہ عمران خان صاحب کی برکت سے ہو رہی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ عمران خان کی قاتل سمائل ہے، اور وہ جب آتے ہیں تو آدھے مسئلے تو ان کے چل کے آنے کے بعد ہی ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ فردوس عاشق صاحبہ نے یہ بھی کہا تھا کہ اوپر جب تبدیلی آتی ہے تو زیر زمین زلزلہ آ جایا کرتا ہے، پریشان مت ہوں۔ تو اس کے علاوہ مردان کے جو ایم پی اے صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ مہنگائی اللہ کی طرف سے آتی ہے، لہٰذا برداشت کریں۔ اور شوکت یوسف زئی صاحب نے فرمایا تھا کہ کیا ٹماٹر لگا رکھی ہے، دہی ڈال لیا کریں سالن میں، اور یہ جو پکوڑے بیچنے والے ایم بی بی ایس تھے ان کو ہم نے نوکریاں دی، یہ سر پر چڑھ گئے۔ مشتاق غنی صاحب نے کہا تھا 2 کی بجائے 1 روٹی کھائیں۔ تو یہ تو خیر ایک لمبی ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی اپنی جو ہیں، عمران خان صاحب کی اپنی ہے وہ بھی رہنے دیں۔ میں مان لیتا ہوں حلیم عادل شیخ صاحب نے جو فرمایا کہ بین الاقوامی مہنگائی کی لہر ہے، بالکل ہے۔ میں نے 3-4 ملکوں میں پتہ کیا، وہاں بھی مہنگائی ہوئی ہے، مان لیا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اپنے ملک اپنے شہریوں کو کیا سہولتیں دے رہے ہیں، تعلیم، صحت اور اس کے سمیت، اس کو چھوڑ دیجیے گا، ہے مہنگائی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، کرونا کا سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اور کرونا ہینڈل بھی حکومت نے، اللہ نے ہم پہ فضل کیا اور اچھا ہینڈل ہو گیا۔ یہ بھی مان لیتے ہیں چلو کہ پچھلی حکومتوں کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ابھی تک چل رہے ہیں، مگر 4 وزیر خزانہ بدلے ہیں شیخ صاحب، 4 وزیر خزانہ بدلے ہیں، اور 5 چیئرمین ایف بی آر بدلے ہیں، اور آپ کی وفاقی کابینہ کو غلط اعداد و شمار دیے جاتے رہے۔ یہ وفاقی کابینہ نے ایڈمٹ کیا کہ پہلے گندم زیادہ ہے امپورٹ کر دو، گندم کم ہے ایکسپورٹ کر لو، چینی زیادہ ہے امپورٹ کر لو، چینی کم ہے امپورٹ کر لو۔ اور پھر آپ کی وفاقی کابینہ کے 5 اجلاس، پہلا جو اجلاس ہوا 5 اجلاسوں سے پہلے، اس میں وفاقی کابینہ نے کہا کہ پنجاب میں جو آٹے گندم کا بحران آیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بزدار حکومت نے بر وقت گندم ریلیز نہیں کی۔ اچھا، پھر آپ کے سارے وعدے میں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ 3.25 سال ہو گئے، 20% تو ہونی چاہیے تھے نا، احتساب گھر سے 50 لاکھ گھر، نوکریاں 1 کروڑ، نیا صوبہ، IMF کو خیر بات کہہ دینا، کشکول توڑنا، 100 دنوں میں کرپٹوں کو اندر، 90 دنوں میں کرپشن، الیکٹیبل سے دوری، آزاد رکھنا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ جو چیزیں آپ گنوا رہے ہیں، اب یہ ووٹ مانگنے کیسے جائیں گے بھٹی صاحب؟ ووٹ مانگنے کیسے جائیں گے عوام سے؟ یہ سارے مان لیا، لیکن اچھا میں اب وہ بات کر، لیکن آپ یہ بھی مانیں کہ آپ کی سر تیاری جو تھی وہ 0 تھی۔ آپ کی یہ بھی مانیں کہ آپ کی معاشی تیاری 0 تھی، آپ کی معاشی ٹیم نالائق نکلی، آپ کے فیصلے غلط نکلے، کنفیوزڈ اور دیر سے۔ آپ کا IMF کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاشی تیاری نہیں تھی؟ 200 افراد کی معاشی ٹیم کا دعویٰ کرتے تھے عمران خان صاحب کہ ہمارے پاس موجود ہے، جب حکومت آئے گی تو ہم 100 دن میں حالات ٹھیک کر دیں گے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں تھا؟ فواد دیکھیے گا کہ آپ جو IMF کا معاہدہ $6 ارب کا ہے، ہمیں $6 ارب ملنے ہیں، $8 ارب کی ہم باہر سے چیزیں منگوا چکے ہیں کھانے پینے کی۔ بالکل IMF کا معاہدہ اتنا سخت معاہدہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا، خون نچوڑ معاہدہ ہے۔ گندم فیصلے سرکسی فیصلے، چینی فیصلے سرکسی فیصلے، LNG فیصلے سرکسی فیصلے۔ اور دوسری بات یہ ہے، آخری بات میں ان کو وہ یہ کہنا چاہوں گا کہ یعنی مہنگائی زیادہ ہو جائے، یہ ہم نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا۔ 22 سال میرے عمران خان نے کہا کہ میرے پاس ایسی ٹیم ہے کہ دنیا تعریف کرے گی، میری ایسا ہوم ورک ہے دنیا تعریف کرے گی، میرے پاس ہر مسئلے کا حل ہے۔ عمران خان صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ جب مہنگائی زیادہ ہوتی ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے، جب ٹیکس زیادہ لگے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے، جب قرضے زیادہ لیے جائیں تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے، غربت بے روزگاری زیادہ ہو جائے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے۔ اور پھر یہ عمران خان صاحب نے مجھے سکھایا کہ جب بجلی گیس کی قیمتیں زیادہ ہیں تو بل جلا دیا کریں۔ اور عمران خان صاحب کا کلپ میرے پاس موجود ہے کہ مہنگائی کے خلاف نکلنا جہاد ہے۔ اچھا اب لیکن یو ٹرن بھی بری چیز نہیں ہے نا سر، مسئلے کا حل بتائیں، ووٹ کیسے مانگنے جائیں گے یہ لوگ ان ساری چیزوں کے ساتھ؟
مختصر بتا دیں مجھے جنرل صاحب کی طرف بھی عادل شیخ صاحب حلقے کے آدمی ہیں، یہ عوام میں ہیں، ان کے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جس صوبے میں ہیں 13 سال سے اس صوبے میں جو حکومت ہے اس کا اللہ معاف کرے جو حال ہے وہ تو اس سے بھی برا ہے، لیکن حلیم عادل شیخ صاحب کو یہ گلی محلوں میں پھرتے ہوں گے، میں بلیو می، ہم تو وہ لوگ ہیں نا جنہوں نے، میں تو فخر سے آج بھی کہتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے تبدیلی کا ساتھ دیا، تبدیلی کے لیے نعرے مارے، کیونکہ مجھے 2 خاندانوں کی جمہوریت نہیں چاہیے تھی، میں چاہتا تھا تیسری، جیسے جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک تیسری پارٹی آئے اور وہ آ کر پوائنٹ آگے آپ کا مجھے ذرا بریک لینی ہے جنرل صاحب کی طرف بھی مجھے جانا ہے، پوائنٹ آگے بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگ تنگ آ گئے، لوگ رل گئے، لوگ تنگ آ گئے، آپ کہہ رہے ہیں، میں دوبارہ سے آتا ہوں آپ کی طرف، لوگ تنگ آ گئے ہیں۔ جنرل صاحب گزشتہ 3 سالوں میں حکومت جب بھی مشکلات کا شکار ہوتی ہے انہیں بیرونی امداد مل جاتی ہے، اب بھی سعودی عرب سے 3 ارب ڈالرز اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ریزرو میں جمع کروا دیے گئے ہیں، اور 1.2 ارب ڈالر کا تیل بھی ڈیفرڈ پیمنٹس کے لیے دے دیا گیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ شروع میں جو معاملات خراب ہوئے تھے اب وہ بہتر ہو رہے ہیں اور معاشی بہتری آنے کا امکان ہے کچھ ملک میں؟ دیکھیں حلیم عادل شیخ صاحب ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں، لیکن ایک بات بہت ٹھیک ہے کہ یہ جو پینڈیمک ہے اس کا ایفیکٹ ساری دنیا پہ ہوا ہے، پاکستان میں بھی شورلی ہوا ہوگا چونکہ جی ڈی پی گری ہے، اور آپ نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ تو 1920 سے ہوا، پہلے 18 اور 19 کے سال میں ہی یہ ڈکلائن شروع ہو چکا تھا۔ تو اس کے اوپر بھٹی صاحب کا بھی پوائنٹ یہ جینوئن ہے کہ دیکھیں کرونا کو کنٹرول کرنے والے کسی ڈاکٹر نے یہ نہیں کہا کہ آپ ڈمی چیف منسٹر لگا دیں پنجاب میں، یا آپ 4 فائنانس منسٹر بدل دیں 3 سالوں میں، یا ایف بی آر کے چیئرمین آپ ان کو بدل دیں۔ یہ چیزیں آپ خود کرتے رہے، اور پھر یہ جو سکینڈل ہوئے ہیں یہ ویک گورننس کی وجہ سے ہوئے نا، شوگر کا ہوا، دوائیوں کا ہوا، آٹے کا ہوا، پھر یہ ایشو انہوں نے یہ ڈی جی آئی سائی والا اپنے طور پہ، ان سے بھی اکانومی پہ ایک انسرٹنٹی ہوتی ہے نا، ایک بیل مجھے مار، ایک آؤٹ آف دی وے ایک چیز شروع کر دینی سے، پھر بلوچستان کے اندر یہ جو ٹرمائل ہے ان کو بھی ہمیں وقت سے پہلے کنٹرول کرنا چاہیے۔ ابھی میری وری یہ نہیں ہے کہ ووٹ تحریک انصاف کو ملے گا یا نہیں ملے گا، یا ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا، میری وری یہ ہے کہ پریزنٹلی ملک کو مشکل حالات سے نکالنے کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے۔ ہم تنقید تو کرتے ہیں حکومت پہ، ہمیں سجیسٹ بھی کرنا چاہیے کہ ان کو آگے کیا چلنا چاہیے۔ میرے ذہن میں اگلے دن بھی آپ کی چینل پہ تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ باقی ٹھیک ہے اپوزیشن کرٹیسائز کرتی رہے گی، حکومت اس کا جواب دیتی رہے گی، لیکن یہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی ایگریکلچر گروتھ کو بڑھائیں۔ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ جو ہماری ایگرو اکانومی ہے وہ ٹوٹلی کرپل ہو چکی ہے، آپ کی جو مطلب ہے کاٹن کی پرائس 14 ملین بیل سے 8 کے اوپر آئی ہوئی ہے، آپ کی گندم اتنی جو ایکسپورٹ کرتے تھے ابھی بھی آپ کو 3 ملین ٹن شاید امپورٹ کرنی پڑے گی، چینی کو اباؤٹ 6 لاکھ ٹن آپ کو اور لینی پڑے گی، اور بہت سی چیزیں ہیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ایک تو یہ ہے کہ جنرل صاحب ایگریکلچر اکانومی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو بڑھانا چاہیے، حکومت یہ پروجیکشن تو کر رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسانوں کو 1100 ارب روپے دے دیے ہیں، بمپر کراپ ہمارے ہوئی ہے، تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس طرف ان کی توجہ تو ہے۔ میرے بھائی آگے دیکھیں نا، آؤٹ کم دیکھنی ہے، یہ انہوں نے دیے ہوں گے اور بڑی اچھی بات ہے، کسانوں کی مدد کرنی چاہیے، لیکن کسان کے سیڈ کی پرائس، اس کے فرٹیلائزر کی پرائس، اس کی جو مشینری چلاتا ہے، یہ جو ہارویسٹرز ہیں ان کے لیے پیٹرول وغیرہ کا بندوبست، اوپر لیبر کے جو چارجز، میں خود ہم گاؤں کے لوگ ہیں، زمینداری بھی کرتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ اگر 1 لاکھ کا فصل اٹھایا ہے تو اس میں 60,000 یا اس سے زیادہ آپ کا اخراجات اٹھ جاتے ہیں، تو جب ان کی آپ پرائس تھوڑی بڑھائیے ان کو تھوڑی ریلیف ملی ہوگی، لیکن مڈل مین کھاتا ہے۔ باقی 3 پوائنٹ یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ یہ جو فارن ایکسچینج کا جو ڈی ویلیویشن آف روپی ہے اس کا کوئی حل نکالیں، ایسے بالکل بے بس ہو کے نہ بیٹھیں، اس کو کسی نہ کسی، اور ابھی یہ جو پیکج لیا ہے سعودی عربیہ سے یہ شاید ہیلپ کرے۔ آئی ایم ایف سے ٹھیک ہے $6 بلین کی بات ہو رہی ہے، لیکن ابھی جو ہم ناک رگڑ رہے ہیں وہ $1 بلین کے لیے کہہ رہے ہیں، وہ سارے تو آپ کو دے نہیں رہے۔ تو یہ تیسرا یہ ہے ڈیٹ کو کنٹرول کریں، اور لاسٹ جو امپارٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ذخیرہ اندوزی کو روکیں۔ یہ جو شوگر کا سکینڈل ہوا ہے، ابھی بھی گندم لوگوں نے دبائی ہوئی ہوگی اور فصلیں بہتی ہیں، تو لوگ اپنے اس کے لیے گڈ گورننس چاہیے، اس میں بزدار صاحب یا ان کے لیول کا بندہ نہیں کرے گا، ڈائنامک قسم کا
लीडर प्रोविंशियल लेवल के ऊपर हों और मरकज के अंदर भी गाइडलाइन देने वाले लोग हों, प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द वो लोग ना हों जो बुरा भला कह के ठीक है जनरल साहब, आपका नुक्ता आ गया है। आप हुकूमत को मशवरा दे रहे हैं कि आप ये चीज़ें करें तो हालात बेहतर हो सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती हुकूमत आपसे बात ही करना नहीं चाहती। मुझे ब्रेक लेनी है, फिर हलीम आदिल शेख साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ और फिर सवाल आपके सामने यही है कि जो अपोजिशन आपको मशवरे दे रही है कि मईशत के हवाले से आप ये चीज़ें करें तो हालात बेहतर हो सकते हैं, तो उनका मशवरा आप क्यों नहीं मानते? एक ब्रेक के बाद आपसे जवाब दें। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। तो हलीम आदिल शेख साहब, बड़ी आपने तहम्मुल से बात सुनी है जनरल क़य्यूम साहब की भी और इरशाद भट्टी साहब की तीन चीज़ें बताई हैं जनरल क़य्यूम साहब ने। उन्होंने कहा है जी एग्रो इकॉनमी को आप बूस्ट दें, रुपीस की डिवैल्यूएशन को कम करें, कर्ज़ों का हजम कम करने की कोशिश करें। आप समझते हैं कि ये चीज़ें काबिल अमल हैं और इन मशवरों पर अमल करके आप अपनी मईशत को बेहतर कर सकते हैं, एक चीज़। और दूसरा सवाल जो मैंने इरशाद भट्टी साहब से किया था कि आप किस बेस के ऊपर आवाम से वोट मांगने के लिए जाएंगे? क्या आप वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी को बुनियाद बनाकर आवाम से वोट मांगने के लिए जाएंगे अगले इलेक्शन के लिए, या फिर आप सिंध में बैठे हुए हैं, सिंध गवर्नमेंट की जो नाअहली है आपके मुताबिक कि वो डिलीवर नहीं कर रही, उनकी जो बुराइयां हैं वो गिनवा कर आप फिर वोट मांगेंगे आवाम से? फवाद भाई, मैं आपको तो पहले इसका तो पहले भी बार बार आप सभी से पूछ रहे थे, मैं चाह रहा था कि मैंने इसका जवाब दे दूं कि हम किस बुनियाद पर जाएंगे। हम उस बुनियाद पर जाएंगे, परफॉर्मेंस की बुनियाद पर जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब की जो उनकी मुल्क के लिए जिस अंदाज से कोई छींटा है, कोई ना उनका बाहर कोई बिज़नेस, ना कोई कारोबार, ना कोई बैंक अकाउंट, ना कोई फ्लैट, ना कोई शेख जैद उनका, ना कोई दुनिया में फ्लैट्स उनके, ना कोई पनामा लीक और ना कोई पेंडोरा लीक। बात यह है कि हम इमरान ख़ान साहब और उनकी गवर्नेंस के ऊपर जाएंगे और वो लेकर जाएंगे जो हम GB में लेकर गए। हम वो एजेंडा लेकर जाएंगे, वो प्रोग्राम लेकर जाएंगे जो हम कश्मीर में लेकर गए। हम वो, अब आप कहेंगे ये तो गवर्नमेंट के ही जीतते हैं दोनों, तो हम वो प्रोग्राम लेकर जाएंगे जो हम सियालकोट में लेकर गए, और हम वो प्रोग्राम लेकर जाएंगे जो कैंटोनमेंट के इलेक्शन में, ठीक है कुछ शहरों में नुकसान हुआ लेकिन ओवरऑल 2015 में हमारी 42 लेकिन इसके साथ साथ वो प्रोग्राम नहीं लेके जाइएगा जिसमें से 11 में से आप 9 इलेक्शन हार गए, वैसा प्रोग्राम ना लेके जाइएगा इलेक्शन। नहीं, अब सुने फवाद भाई, उस 11 में से सिर्फ 2 सीट्स ऐसी थी जो हमारी जीती हुई थी, जो हमारे नहीं तो जिसकी सीटें थी वही जीता है। मैं कहना चाहता हूं कि उसके अंदर सिर्फ 2 सीटें वो थी जो कि हम जीते हुए थे और हम हारे। एक थी 249 और एक खटक साहब की, वहां भी उनका लोकल प्रॉब्लम हो गया था, तो वो बकिया तो 9 की 9 सीटें वो थी जो अपनी सीटें थी वो लेकर चला गया। लेकिन एक बड़ा इलेक्शन हमेशा के लिए थोड़ी होती है सर, आपकी हुकूमत है, आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया तो उन 9 सीटों पे भी आपको कामयाबी होनी चाहिए थी ना सर। आपको आपका नहीं जी, आपने अच्छा ऐसा नहीं होता। कोई यहाँ अपनी फैमिली की सीट्स होती हैं, बड़ा आपको पता बिरादरी सिस्टम है, पंजाब का एक निज़ाम है, एक अपने निज़ाम से लोगों के इलेक्टेबल्स होते हैं, उनकी सीट्स होती हैं, तो हमने कोई नहीं ऐसा लूज़ किया। हमने सब मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ जो क्वेश्चन था मैंने बता दिया। GB में हम जीते, कश्मीर में कश्मीर की बेटी भी थी, कश्मीर का बेटा भी था, कश्मीरियों की पार्टी भी थी, पुरानी पार्टियां थी, और वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर-ए-आज़म हमारा आया, 2/3 लेकर जा चुके हैं हम। और ये इसमें कैंटोनमेंट इलेक्शन के अंदर भी 42 सीटों से 62 सीटों के ऊपर पहुंच गए। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में हम जीते। मैं कहना चाहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना प्रोग्राम लेकर जाएंगे, हम अपनी पार्टी के विजन को लेकर जाएंगे, हम अपने मंशूर को लेकर जाएंगे। अब मैं 2-3 चीज़ें आपकी बता दूं, शहबाज शरीफ साहब ने भी एक लिस्ट पढ़ी। बात यह है कि दुनिया भर में जो पेट्रोल हुआ 85, हम 100%, 100% जो महंगा हुआ, हम 85% बाहर से मंगवाते हैं। हमने सिर्फ 22% महंगा किया पेट्रोल को। हमने 70% टैक्सेस कम किए हैं। पेट्रोल पर 30% जो है वो 30 रुपए लेवी लगाई जा सकती है, लेकिन जो हमने सिर्फ 5 रुपए लगाई है। सेल्स टैक्स इस्हाक डार साहब के जमाने में 35% लिया जाता था, जो इस वक्त 6.8% लिया जा रहा है। फिर भी पेट्रोल सस्ता था सर। शेख साहब आपको याद है जब आपकी हुकूमत आई थी तो पेट्रोल कितने रुपए था? 115 का पेट्रोल था जब डॉलर 70 रुपए का था। आज डॉलर 113 रुपए का था। और जब आपकी हुकूमत आई है ना सर 2018 में, तो 92 रुपए पेट्रोल था और आलमी मार्केट में $85 फी बैरल ही था।
لیکن مسئلہ یہاں پہ جو ڈالر کی ڈیویلیوشن ہوئی ہے اس کی وجہ سے یہ سارے ریٹس آپ اتنے ہائی ہونے پڑ رہے ہیں. دیکھیں ڈالر کو جب زبردستی پکڑ کے رکھا جاتا تھا حشر پہ یہی ہوتا. دوسرا ایک اور بڑا بار بار آپ نے بات کی, سب نے فرمایا, بٹی صاحب نے بھی فرمایا, محترم نے, اور ہمارے جل صاحب نے بھی فرمایا کہ ہمارے اتنے وزیر خزانہ تبدیل ہو گئے. دیکھیے ٹیم میں اگر کہیں پرفارمنس کا ایشو ہو, کہیں اس انداز سے پرفارم نہ کیا جا رہا ہو جو کہ بہتری کی امید ہو, تو کپتان چینج کرتا ہے, لیکن معیار پرفارمنس کا ڈیفرنٹ ہے. ایشو کیا ہے کہ پچھلے دوروں میں اسحاق ڈار صاحب کیوں نہیں تبدیل ہوتے تھے, ان کی پرفارمنس کا معیار ڈیفرنٹ تھا. منی لانڈرنگ کو کیسے ویلیڈیٹ کرنا ہے, اگر جا رہی ہے ٹھیک طریقے سے جا رہی ہے, گڈ پرفارمنس. ملک کو چھوڑو, کس طریقے سے ٹی ٹی کو جو یہاں سے ہو رہی تھی, کس انداز سے اس کو آپ نے ٹھیک طریقے سے مینیج کر دینا ہے, وہ پرفارمنس تھی. کس طریقے سے آدھا آپ نے, جو میں کہنا چاہتا ہوں, شیخ زید روڈ کے اوپر پراپرٹیز خریدنی ہے, کس طریقے سے پتہ بھی نہ لگے یہاں کا. اگر پرفارمنس میں فرق ہوتا ہے, اگر ہمیں فیل ہوا کہ کوئی پرفارم نہیں کر پا رہا, تو اگر بہتری کرنے کے لیے کوئی تبدیلی کی جا سکتی ہے تو وہ برائی نہیں ہے. پرفارمنس کا معیار یہ ہے. یہ ارشاد بٹی صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. ارشاد بٹی صاحب, حلیم عادل شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بات تو ہونے دیجیے نا, میں نے 3 لوگوں کو, فواد صاحب میری عرض سنیں, حلیم عادل شیخ صاحب جلدی سے کر لیں, جلدی مکمل کر لیں. نہیں جلدی نہیں, میری بات سنیے آپ کی, میں بڑی احترام سے. دیکھیے ارشاد بٹی صاحب بھی اسی ایک لائن پر ہیں, جنرل صاحب بھی ہیں, آپ بھی اسی لائن پر ہیں, تو ایک بندہ آپ 3 بیٹھے ہوئے, اگر وہ جواب دے رہا ہے تو اس کا ٹائم اس کو ملنا چاہیے. اگر آپ کو میری بات پسند نہیں آ رہی کہ میں آپ کے مطلب کا جواب نہیں دے رہا تو میں چپ ہو جاتا ہوں. ایسی کوئی بات نہیں. میرا رائٹ ہے کہ میں محترم بٹی صاحب کی بات کو میں رسپونڈ تو اس کو ذرا تصحیح کر لیں. سر میری کوئی لائن نہیں ہے سر, میں اینکر ہوں, ایک صحافی ہوں, میرا کام ہے آپ سے سوال کیسے جاؤ گے, آپ کہہ رہے ہیں میرا کیسے کام ہے پبلک سر میں جاؤ سوال گے, کرنا. کیسے پبلک میں جاؤ گے, 5 دفعہ آپ نے سوال کیا, اب مجھ سے جواب تو آنے دیجئے نا. میرا اتنا فرض حق ہے, اگر اجازت دے تو دیتا, نہیں تو محترم بٹی صاحب کو میں چاہتا ہوں بالکل فرمائیے. پرفارمنس کی بنیاد پر جائیں گے سر, چونکہ ٹائم بالکل کم رہ گیا. ارشاد بٹی صاحب الحمدللہ پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر جائیں گے, اور آج بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی کرم کرتا ہے جب لیڈر ٹھیک ہو, جب کپتان ٹھیک ہو, وہ بے ایمان نہ ہو, وہ دلیر ہو, وہ محب وطن ہو, اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے. یہ بغلے بجا رہے تھے پچھلے دنوں, 2 ایشوز ہو گئے. جب دلیر ہو, کپتان نے کوئی کرپشن نہیں کی ہو, تو اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے. حلیم عادل شیخ صاحب نے کہا ہے کہ ہم پرفارمنس کی بنیاد پر جائیں گے الیکشن میں, ووٹ مانگیں گے, اور اگلی دفعہ بھی ہماری حکومت آئے گی. ایسا ہی ہے سر, آئے گی انشاءاللہ 2/3 سے آئے گی, 2/3 سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کرے یہ پوری مدت پوری کریں. نمبر 2, ابھی ان کے پاس 2.25 سال ہیں, اللہ کرے یہ ڈیلیور کریں. نمبر 3 یہ ہے کہ اللہ کرے یہ موجود رہیں, کیونکہ مجھے چاہیے تیسری بڑی جماعت, ایک تبدیلی, تیسری بڑی جماعت جو 2 پارٹیوں یعنی 2 پارٹی رواج نہ ہو جائے. موجود رہے. بھٹی صاحب تو 420 روپے فی کلو چینی ہو جائے گی, میاں شہباز شریف کہہ رہے ہیں آج. تو نہیں, وہ چھوڑ دیجیے گا. بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو حلیم عادل شیخ صاحب نے کہا ہے کہ سب سے, میں پھر ان کو دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں, بلیو می, گھر کا بجٹ بنانا مشکل ہو گیا. بات ہمارا پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ساری زندگی اپنے گھر کا بجٹ نہیں بنایا کبھی بھی, اور مریم نواز, بلاول بھٹو, شہباز شریف, نواز شریف, حمزہ شہباز, انہوں نے کبھی یوٹیلٹی سٹور سے چیزیں نہیں خریدی, کبھی سستے بازاروں میں جا کے انہوں نے گھر کا سودا نہیں لائے, کبھی ہمارے اسپتالوں میں نہیں لیٹے, کبھی انہوں نے ہمارے نلکوں سے پانی نہیں پیا. ایک تو بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ہے. دوسری بات ہے, دلیر ہے عمران خان, مان لیا, ایماندار ہے عمران خان, مان لیا, اپوزیشن کے کمال کے لیڈر تھے, مان لیا, 22 سالہ سٹرگل کی مان لیا. لیکن وزیر اعظم عمران خان, حلیم عادل شیخ صاحب, آپ کے لیے فکر مند ہونا چاہیے, فیل ہو رہے ہیں, ان کو فیل نہیں ہونا چاہیے. 2.25 سال ہیں, ان کو کامیاب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس ایک عمران خان صاحب کہتے ہیں ختم ہو گیا. بالکل بھٹی صاحب, وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. جنرل قیوم صاحب, فائنل کامنٹ آپ کا, پی ٹی آئی کیا اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر اگلے الیکشن میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ فائنل کامنٹ سر. پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر کوئی پارٹی بھی ہوگی تو وہ بہتر پرفارم کرے گی, لیکن ابھی تک جو ان کی پرفارمنس ہے انفارچونیٹلی وہ تو آپ سب کو پتہ ہے, یہ اپنے لوگوں سے پوچھ لیں جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے, تو پرفارمنس بہتر کریں, ان کی یہ انڈیور, ان کا رائٹ ہے کہ اس کو بہتر, اور اس کا میں نے طریقے بتائے ہیں کہ گورننس کو بہتر کریں. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے فائنانس منسٹر چینج کیے ہیں تو اگر کوئی کام نہ کر رہا ہو تو چینج کر دینا چاہیے, لیکن اس کام کرنے والے لوگ, لگانے والے کی بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟
آپ نے ایک ٹیم لگائی ہے, آپ مردم شناس ہیں ہی نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسٹیٹ کرافٹ کیا چیز ہے, ایک فنکشن کیسے ہوتا ہے. تو آپ آئے دن اگر 6 آئی جی بدل دیں گے تو وہ آئی جی جو لاہور میں 2 مہینے ٹھیک ہے جنرل صاحب, آپ کا پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا. جنرل عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, حلیم عادل شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.